पिछली आयत में हमने देखा किस तरीके से अल्लाह पाक ने हुक्म दिया और फर्ज कर दिया उन लोगों के ऊपर जो वफात पाने वाले हैं। यानी लिखा तो इसी तरीके से है ना कि तुम में से जब कोई मौत के करीब पहुंचे यानी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात है जिस इंसान का इत्तेकाद होगा अल्लाह ताला के ऊपर, तो वो मौत के भी फौरन अपनी तैयारी करके रखेगा। तो जब भी कोई इंसान अपनी मौत की तैयारी कर ले तो उसके ऊपर फर्ज हो गया कि जो कुछ माल वो छोड़कर जाएगा वालदैन और रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत कर कर जाएगा। ये तकवा वाले लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने लाजिम करार दे दिया। और साथ ही अल्लाह ताला ने फिर एक और बात भी कह दी कि जो इस वसीयत को सुन चुका हो तो उसके ऊपर भी फर्ज है कि वो इसको पूरा करवाए। लेकिन अगर वो बदल देता है तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। और जो कोई वसीयत करे और किसी किस्म की तरफदारी करे तो वो उस गुनाह से डरे। यानी कि वसीयत में तब्दीली करना, मरने वाले के अल्फाज को किसी और शख्स के साथ जोड़ देना या उसकी वसीयत को पूरा ना करना या नजरअंदाज कर देना, ये बहुत सख्त गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें बताया उस गुनाह का कि जब भी ऐसा कोई मामला हो तो हमने क्या करना है, हमने उस गुनाह से बचना है। अल्लाह ताला बहुत ही इस मामले में सख्त है। ये बहुत वईद है, बहुत सख्त के उन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाले जानने वाले हैं। हम देखेंगे सूरह अल बकरा में आयत नंबर 181 में भी इसको जारी किया हुआ है, इसी मजमून को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फा फिर मन जो कोई बदलहू बदल डाले उसको, हु किसके लिए है? उस वसीयत को, बादा बाद माँ उसके जो समिअहू सुन चुका उसे, ये हु भी वसीयत को कहा जा रहा है। फातो इन्नमा यकीनन इस्मुहु गुनाह उसका, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है जो युबद्दिलूनहु बदल दें उसको, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला समीउन सब कुछ सुनने वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। इसके बाद कि उसे सुन चुका हो तो यकीनन उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उससे बदलें। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। इसको ग्रामर से देखते हैं। फा हरफ अतफ है, जुमला पिछले जुमले का हिस्सा बनेगा और मन यहाँ पर शर्तिया है। ये मन शर्तिया है। जब बात कही जाती है ना किसी शर्त को बांध के, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, तो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको शर्तिया हरूफ कहा जाता है। ये मन उसमें से एक है, तो यहाँ पे मन शर्तिया कहेंगे। बदलहू बदल डाले उसको, बदला फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है, बा दाल लाम इसका रूट वर्ड है और हु इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। हम सब जानते हैं कि फेल के साथ जब कोई जमीर जुड़कर आती है तो वो उसके लिए मफूल भी होता है, उसका मफूल होता है। तो यहाँ पे फेल और ये इसका मफूल जो कि जमीर साथ जुड़कर आई है। बदल डाले उसको, किसको? वसीयत को। बादा बाद माँ इसके जो, ये बादा एक ज़र्फ है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक वक्त पाया जा रहा है, यानी बाद में, उसके बाद में। तो ये बादा ज़र्फ ये भी इसम होता है और माँ मौसूल ये भी इसम होता है। दो इसमों का मजमुआ जिनका आपस में ताल्लुक बन जाए, यानी इसके बाद जो, तो ये मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न होगा। बादा चूंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मंसूब, तो ये मुरक्कबे इजाफी भी फेल के लिए एक मफऊल बनेगा। ठीक है, मफऊल वन कह सकते हैं, फिर मफऊल टू कहेंगे। माँ जो है मौसूल भी है, समिअहू उसने सुना या सुन लिया, उसने सुन चुका हो उसको। समिआ इसको अगर हम देखें तो ये पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर है, जबकि दरमियान वाली हरकत जेर की है। हमने देखा था कल तीन जबर हों या दो जबर हों और दरमियान वाले की हरकत चेंज भी हो सकती है, तो वो फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा होगा। तो ये फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब है। सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड है और फेल है तो इसके साथ जुड़कर आने वाली जमीर मफऊल है इस फेल के लिए। सुन चुका हो उसे, किसको सुन चुका? वसीयत को। फा तो फा हरफ अतफ है, जुमला अभी जारी है। इन्नामा यकीनन, आप देख रहे हैं कि इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा बिल फेल है और इसका आपको तर्जुमा भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ माँ का तर्जुमा नजर नहीं आ रहा। तर्जुमा के हिसाब से ये माँ जायदा है,
لیکن اس کا کام بہت اہم ہے. انا جو حرف نصب ہے، مشبہ ہے، بالفعل کے ہے، یہ ماں لگنے کے بعد اپنا کام نہیں کر سکتا. یہ ماں مائے کافہ کہلاتی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں. اور مائے کافہ یا کلمہ حسر دونوں اس کے نام ہیں. اس کی موجودگی میں انا اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ انا کے بعد ماں نے اس کا اثر زائل کر دیا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگلا جو اسم ہوگا وہ پیش کے ساتھ ہوگا، وہ زیر زبر کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ انا کو ماں نے کام کرنے سے روک دیا ہے. یہ مائے کافہ ہے، مائے زائدہ ہے. اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن اس کا کام نظر آئے گا. اسم ہو، گناہ اس کا. اسم اسم ہے، گناہ کے حمزہ سا میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے. جب ہم نے یہاں دیکھا فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی تو ہم نے اس کو مفعول بنایا. اب ہم نے یہاں پر دیکھا اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے تو یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہوگا. اسم پلس اسم، جو ہم نے یہ دیکھا کہ دو اسم اور ایک اسم اور ایک ضمیر، کیونکہ ضمائر بھی تمام اسم ہوتے ہیں، اسم ضمیر کہلائی جاتی ہے، تو یہ بھی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. اس کے علاوہ ظرف پلس ضمیر بھی مرکب اضافی کا پیٹرن ہوتا ہے. یہ بعد جو تھا نا، یہ ظرف تھا تو یہ بھی اسم تھا. تو یہ سارے یعنی اسم کے ساتھ کسی بھی شکل میں اسم جڑا ہوا ہوگا مرکب اضافی کا پیٹرن ہوگا. ان میں آپس میں ایک تعلق ہوگا، ایک نسبت ہوگی، جس کی وجہ سے ہم اس کو پہچانیں گے. تو یہاں پہ اسم ہو، گناہ اس کا، یہ ہو کی جو ضمیر ہے نا، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اس کا گناہ، مرکب اضافی ہو یا کوئی بھی مرکب ہو، اس کا ترجمہ الٹا کیا جاتا ہے. پہلے ہم لاسٹ والے کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم پہلے والے حصے کا ترجمہ کریں گے. اس کا گناہ، اس طریقے سے. اور یہ ہو کی ضمیر چونکہ مضاف اور مضاف علیہ کے پیٹرن میں مضاف علیہ بنی ہوئی ہے، تو مضاف علیہ کی ایک شرط ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو ہم پچھلے لیسنز کی اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ اس کے اوپر حرکت کچھ بھی ہو، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کنڈیشنل شکل میں کون سی ہے. تو یہاں پر یہ مضاف علیہ ہے، اس لیے یہ حالت جر کی ضمیر ہے. علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو علی حرف جر ہے، اور الذین اس کی وجہ سے مجرور ہوا، کیونکہ علی حرف جر یعنی کہ حرف جر کا کام ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرنا. اور وہ مجرور کی بعض اوقات تو نظر آ جاتی ہے اس کی حرکت مجرور ہوئی ہوئی، اور بعض اوقات اگر اسم آگے آنے والا مبنی ہو، یعنی اپنی زبر زیر پیش کو نہ چینج کرنے والا ہو، تو پھر ہمیں وہ اسی طرح نظر آئے گا، لیکن مرکب جاری کا پیٹرن بنے گا. علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو، الذین اسم موصول ہے، یا نون جمع کی علامت ہے، المعرفہ کی علامت ہے، اور یہ جمع مذکر ہے. ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ، بدل دیں اس کو، بدلیں اس کو. یا شروع میں آ رہی ہے تو فعل مضارع کی علامت ہے. حمزہ، تا، یا، نون، یہ چار حروف فعل مضارع کی علامت ہے اگر یہ کسی فعل سے پہلے لگے ہوئے ہوں گے. اور یا شروع میں اس کو، یعنی کہ یبدلونا ان سب کو ہے. تو فعل ہے مضارع کا، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یبدلونا یہاں تک یہ فعل ہے اور ہو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی ہے. تو واو نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے. بدل دیں اس کو، یہ اس کو کا ترجمہ اس ضمیر کا ہے جو وصیت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یعنی زیادہ لوگ اگر بدل دیں اس کو، ورثہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ورثہ کے لیے جمع کا صیغہ ہی استعمال آئے گا. بدل دیں اس کو. انا یقیناً، بے شک. انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں لے آتا ہے، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. تو جب کوئی اسم حالت نصب میں ہوگا انا کے بعد، وہ انا کا اسم ہوگا. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہذا اللہ انا کا اسم ہے. اسم انا، حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. سمیع، سب کچھ سننے والا. علیم، سب کچھ جاننے والا. اللہ تعالیٰ کی دو صفات، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام
سین میم آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آئین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان دونوں کے روٹ ورڈز کے ساتھ یہ دونوں نکرہ ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں نا، صفت ہے، یہ دونوں نکرہ ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دونوں نکرہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں ایک وزن کے اوپر آ رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی صفت ہے مشبہ، اور یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، سمیع سب کچھ جانے والا صفت مشبہ ہے، اور علیم مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب ہم نے چونکہ چھٹیوں سے پہلے اس چیز کو دیکھا تھا کہ صفت مشبہ کیا ہے اور صفت مبالغہ کیا ہے، تو ہم ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ صفت مشبہ جو ہوتی ہے وہ مستقل اور دائمی صفت ہوتی ہے، دائمی اور مستقل، سمیع، جبکہ علیم یہ جو مبالغے کا صیغہ آ رہا ہے یہ کسی بھی چیز کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی حد سے زیادہ زیادتی جو کہ ہم ادراک نہیں کر سکتی، ہم عقلی طور پہ اس کا استدلال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفت کہاں تک ہے۔ بہت ہی اہم پوائنٹ، کہ اگر کوئی انسان کسی کی وصیت کو سن لے اور پھر اس کو سننے کے بعد اس کو پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے کیا وعید کی ہے۔ اچھا جی، وصیت کرنے والا جو ہے، یعنی وفات پا جانے والا انسان، وہ اس گناہ سے بری ہو گیا ہے، اس کی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا حصہ ادا کر دیا، اس نے اپنے اوپر جو فرض چیز تھی وصیت کرنا، وہ اس کا کام کر چکا۔ اس کے وصیت کرنے کے بعد اگر گواہوں نے، یعنی جس کو بھی اس نے گواہ بنایا، اپنی اولاد میں سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، یا پھر کوئی بھی قابل اعتبار دوست ہو، جس کو بھی اس نے گواہ بنایا، تو گواہوں نے اگر بعد میں وصیت میں کوئی تحریف کر دی، کوئی تبدیلی کر دی، تو ان کا وبال اور اس کا بوجھ سارا ان لوگوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ جو شخص جا چکا ہے وہ تو جا چکا ہے اپنا کام کر کے، جو بعد میں موجود ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو یہاں سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ پاک سننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کیا بات چیت ہو چکی ہے، کیا طے پایا جا چکا ہے، اور علیم، آپ کے دلوں کے اندر کوئی خیال بھی گزرتا ہے نا، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے اور جاننے والا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کی یہ صفت بھی ناقابل ادراک ہے کہ اللہ تعالیٰ کس لیول کے اوپر علم رکھتے ہیں، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی کبھی اگر کوئی ایسا کام ہو، تو چونکہ قانون کے ٹھیک نفاذ کا تمام ترین حصار جو ہوتا ہے نا، شواہدین کے اوپر ہوتا ہے، گواہوں کے اوپر ہوتا ہے، ان کی امانت کے اوپر ہوتا ہے، ان کی دیانت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور شریعتوں میں بھی وارثوں کے حقوق کا جب یہ آیات نازل ہوئی تب تک تعین نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے شاہدوں کی کوئی ایک ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ اگر وہ صاحب وصیت کی وصیت میں کوئی رد و بدل کریں تو سارا گناہ ان کے سر پہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہ اس جرم عظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں روز محشر کھڑے ہوں گے۔